अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश किस्त 224। मैं हैरान हूँ कि सबको ज़ेबा की कितनी फ़िक्र है। सब कमेंट्स में कह रहे हैं ज़ेबा का क्या बना। तो चलते हैं अब बताते हैं ज़ेबा का क्या बना। ये कनाडा में वो सुबह है जब अकबर ने उससे माफ़ी मांगी थी और उसे कहा था कि वो उसका ये दिन और रात यादगार बना देगा। वो कहकर चला गया था और अब वो अपने अपार्टमेंट में मौजूद थी। उसकी दोस्तें आई हुई थी और उसे बिल्कुल ठीक देखकर वो सब हैरान ही थी। तुम ठीक हो? क्रिस्टी ने पूछा। ज़ेबा ने उसे हैरानी से देखा। मुझे क्या होना था? कैथी तभी बोली। मैं तो समझी थी सुबह तक तुम बिखरी हुई होगी। हम तो तुम्हें समेटने आई थी। इसके बाद फौरन जूली ने शरारत से कहा, तुमने उसे बर्दाश्त कर लिया? कैथी ने मुंह आगे किया। कितना बड़ा था? ज़ेबा के गाल सुर्ख हो गए। उसने उसे नाराज़ निगाहों से देखा। बदतमीज़, उसने उदासी से कहा और रुख मोड़कर क्रिस्टी को देखने लगी जो उसके हाथ को थाम चुकी थी। अब बता भी दो, वीडियो बनाई या फिर कोई तस्वीर? क्रिस्टी के सवाल पर वो कुछ कहती कि जूली बोली, उसने दिया क्या? ज़ेबा कुछ कहती कि कहती फिर शरीर लहजे से बोली, क्या देना था वही दिया होगा। ज़ेबा ने अपना सर पकड़ लिया। रात कुछ भी नहीं हुआ। जूली, कैथी और क्रिस्टी तीनों ही चौंकी थीं। वो कोर्स में चिल्लाईं, क्या? उनके लहजे में सदमा था। हाँ, रात को कुछ भी नहीं हुआ। कैथी ने उसका रुख अपनी तरफ किया। पर क्यों? ज़ेबा ने गहरा सांस लेने के बाद कहना शुरू किया। वो थक गया था और प्लानर ने सब बिगाड़ दिया। कैथी ने उसकी बात के फौरन बाद कहा, हाँ, तुम्हें देखकर थक ही जाना था। है ही क्या इसमें जिसे देखकर खड़ा होता? उसने ये बात दिल में कही थी और फिर जुबान से हमदर्दी करते हुए बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ज़ेबा ने उन्हें सारी बात अपनी कहानी बनाकर सुनाई कि अकबर कैसा मरा जा रहा था उसके सामने, लेकिन प्लानर की गलती के बाइस सब कुछ खराब हो गया और वो कुछ भी ना कर सके। अरे यार, वो तीनों ही अफसोस से बोली थी। हम तीनों तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि तुम्हें अस्पताल ले जा सकें। ज़ेबा ने उनकी बात पे उन्हें आंखें दिखाईं। अभी तुम लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। जब मदद की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगी। कैथी ने पूरे दांत निकाले। हाँ, हम सब मिलकर उसे झेल लेंगे। ज़ेबा ने उसके गाल पे चपत लगाई। कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने शोहरों पे ध्यान दो। मैं तब तक सबके लिए वाइन लाती हूँ। वो कहकर खड़ी हो गई। उसके जाने के बाद उन तीनों ने सर जोड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है इसने उसने इसे क्यों हाथ नहीं लगाया? ये प्लानर तो मुझे बस बहाना लगता है। ऐसा कैसे मुमकिन है? और वो भी आज के दौर में। उसे फील नहीं हुआ होगा। वैसे भी इतनी ठंडी रहती है जैसे ताबूत का मुर्दा हो। और अब तो झुर्रियाँ भी कितनी बढ़ गई हैं। बाल छोटे रख लेने से ये छोटी थोड़ी लगेगी। आगे से देखा तुमने उसे? कुछ नहीं है, कब का दब चुका खजाना। और अब दबा भी ऐसा है कि खोदने से भी नहीं निकलेगा। कैथी की बात पे बाकी दो ने सर हिलाया। वो 4 दिन में इसे फारिग करेगा। मेरी लिख कर रख लो। इससे वो बर्दाश्त नहीं होगा और उससे ये। कैथी ने मज़ीद कहा था, तुम्हें सच में लगता है इसने उससे मोहब्बत में आकर शादी की है? मुझे तो नहीं लगता। जूली ने कहा था। क्रिस्टी ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इन जैसियों से मोहब्बत नहीं, बस हमदर्दी हो सकती है। कैथी वाली बात कि अब बचा ही क्या है। जितना मर्जी खुद को घिसवा लो, कम होगा। अब सब कुछ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वो तीनों मज़ीद कुछ कहती कि ज़ेबा आ गई तो वो तीनों ही हमदर्दी से बोली, ओ बेचारी हमारी दोस्त, अभी तक कवारियों वाला दुख झेल रही है। हम तुम्हारे शोहर से सिफारिश करें? उन्होंने पेशकश की थी लेकिन ज़ेबा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं देख लूँगी सब। तुम लोग ये पियो और निकलो यहाँ से। अकबर शायद थोड़ी देर में आ जाए। उसने घड़ी को देखते हुए उन्हें बोतल पकड़ाई थी। वो तीनों, ओहो,
کرنے والے انداز سے اسے چھیڑتی ہوئی گلاسوں میں مشروب ڈالنے لگی تھی۔ البتہ زیبا نے انکار کر دیا تھا۔ وہ بس دیوار اویز گھڑی کو دیکھ رہی تھی جس پہ وقت سست روی سے چل رہا تھا۔ اکبر کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ آئے گا اور آج کچھ بہتر ہی ہوگا، لیکن زیبا بے اعتبار تھی اب اسے لے کر۔ جس وقت وہ گھر لوٹا کینیڈا پہ دوپہر کی چمک ماند پڑ رہی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بال بکھرے تھے۔ سفید فٹ شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ سردی کے باعث اس کا ناک سرخ ہو رہا تھا اور شیو سے جھلکتے گال بھی۔ زیبا اسی کی منتظر بیٹھی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور زیبا کو اپنے سامنے دیکھا تو مدھم سا مسکا دیا۔ البتہ زیبا نہیں مسکائی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی میز پہ رکھی اور محبت سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ شوخ لہجے سے بولا تھا۔ اس نے اپنی باہیں پھیلا کر زیبا کو ان میں بھرنا چاہا تو زیبا سمٹ کر پیچھے کو ہو گئی۔ اکبر کی باہیں ہوا میں ہی معلق رہ گئیں۔ اس کے چہرے پہ ایک ایسا سایہ آ کر گزرا تھا جسے اپنی تذلیل برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بھی فی الحال اس کی مجبوری تھی تو وہ مسکایا۔ ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے نرمی سے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ پھر تبھی اس کی نظر اس کے لباس پہ گئی۔ یہ وہی رات والا لباس تھا، بال بھی بکھرے بکھرے سے تھے۔ آپ تیار بھی نہیں ہوئی؟ زیبا نے اس پہ ایک سرد نگاہ ڈالی۔ کس کے لیے تیار ہوتی؟ تم تو صبح سے گئے اب لوٹے ہو، تمہیں میری پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ اس نے تلخی سے پوچھا تھا۔ اکبر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ مجھے آپ کی پرواہ ہے، وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہاں تبھی تم صبح سے غائب ہو۔ ہماری کل ہی شادی ہوئی ہے اور کل سے تمہارا رویہ بدل گیا ہے۔ شادی سے پہلے تم کتے کی طرح میرے آگے پیچھے دم ہلاتے پھرتے تھے اور اب تو تمہارے طور طریقے ہی بدل گئے ہیں۔ زیبا کے لہجے میں حقارت تھی۔ وہ اکبر کو اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ ابھی جب اس کی دوست نے اسے ہمدردیاں جتا کر یہاں سے گئی تھی تو وہ اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ اگر اکبر رات کو اپنے کام پر تھوڑا دھیان دیتا تو اس کے پاس سنانے کے لیے کچھ ہوتا۔ وہ اپنی دوستوں کے سامنے کتنا کچھ بیان کرتی، لیکن بس ایک اکبر کی غلطی کی وجہ سے اس کے پاس کہنے لائق کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کیا جانتی نہیں تھی اپنی دوستوں کو کہ ان سب کے اندر کیا چل رہا ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں موجود زیبا کے لیے ہمدردی اور تمسخر اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اس نے اپنی دوستوں کو کیسے برداشت کیا ہے یہ بس وہی جانتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ان تینوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی، لیکن وہ بے بس تھی اور اس سب کا قصوروار اکبر تھا جس نے ویڈنگ نائٹ کو خراب کر دیا تھا۔ تو وہ جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ سکتی تھی، اس کے پاس اختیار تھا ہمیشہ سے۔ اس نے مردوں پر اختیار حاصل کیا ہے تو اکبر بھی انہی مردوں میں سے تھا جو اس کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، تو وہ اس کے سامنے جو دل کرے گا کہے گی۔ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن زیبا خود سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی وہ خود سے زیادہ کسی کو اہمیت دیتی ہے۔ اور اکبر جو نرمی اور سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بات پر بس اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اکبر کے چہرے پر لمحہ بھر کو تاریکی پھیلی تھی۔ اس کی رگیں ایک دم سے تن گئی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ زیبا کے منہ پہ تھپڑ نہ رسید کر دے۔ اس نے نامحسوس انداز میں گہرا سا سانس لیا، آنکھوں کو آہستگی سے بند کیا اور پھر انہیں کھول لیا۔ لب جو بھنچنا چاہتے تھے انہیں مسکرانے پہ مجبور کرتا وہ زیبا کے ہاتھ کو تھام چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، آپ مجھ سے اتنا ناراض ہیں؟ مجھے پتہ نہیں تھا۔ میری رات میں سچ میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن میں اب سب کچھ ٹھیک کر کے آ رہا ہوں۔ آج کی رات میں آپ کی یادگار رات بنا دوں گا۔ اس نے نرمی کے ساتھ زیبا کے ہاتھ کو اوپر کیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ زیبا کے وجود میں سنسنی سی دوڑی تھی، وہ پگھلی تھی۔ اب کی بار اس نے گہرا سانس لیا اور اکبر کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر وہ اس کے قریب ہوئی۔ بس میں آج کل بہت سٹریس میں ہوں،
کل جو کچھ ہوا وہ میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا۔ میری دوستیں ابھی آئی تھی، انہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے درمیان اس لیے کچھ نہیں ہوا کیونکہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، تم نے بس مجھ سے شادی میرے پیسوں کے لیے کی ہے۔ اکبر نے زیبا کے متعلق جتنی اسٹڈی کی تھی اس کے مطابق زیبا اپنے شوہروں کو ایسے ہی مینیپولیٹ کرتی تھی۔ وہ انہیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ اس کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اس کے خرچے پر کھا رہے ہیں، اس کے رحم و کرم پر زندہ ہیں۔ تو اس نے زیبا کے ساتھ اکبر کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اکبر اس سب کے لیے تیار تھا۔ وہ بغیر ڈگمگائے پورے اعتماد لہجے سے بولا، آپ کے دوستوں کو غلط لگتا ہے اور میں نے کسی کو یقین دلانا بھی نہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مجھے بس یہ یقین آپ کو دلانا ہے جو آج رات میں دلا کر رہوں گا۔ اب بس تیار رہیے گا، ہم پہلے ڈنر کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد مووی دیکھیں گے۔ مووی کے بعد میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کیا ہے، ہم وہاں جائیں گے، آج کی رات آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ زیبا کے گالوں پر لالی بکھر گئی، اس کی پلکیں حیا سے جھپکنے لگی، سانس بے ترتیب ہونے لگے تھے۔ اس نے آہستگی سے اکبر سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کی جانب سے رخ موڑ لیا۔ میں آرام کرنے جا رہی ہوں، اب میں تم سے شام میں ملوں گی، وہ کہہ کر اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تو اکبر نے گردن موڑ کر بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر تھوک دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پینٹ سے رگڑا تھا، اس کی آنکھیں پھر سے سلگنے لگی تھیں۔ زیبا کی کہی ایک ایک بات اس کے دماغ میں چل رہی تھی اور اس کا وجود ایسے دہک رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر زیبا کا منہ توڑ دے۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ اکبر کو گالی دے، اور وہ بھی اکبر کے منہ پر۔ تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑے گا زیبا، تم میرے سامنے رحم کی بھیک مانگو گی، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم پوری زندگی یاد رکھو گی۔ تمہیں میں یہاں پر بھکارن بنا کر جاؤں گا۔ تم اس دن کو رو گی جب تم نے مجھے نوکری پر رکھا تھا، پھر اس دن کو جب تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تھی، پھر اس دن کو جب تم نے مجھ سے شادی کی، اور پھر اس دن کو جب میں نے تمہاری لی اور تمہیں استعمال کر کے بالکل بیکار چھوڑ دیا۔ تم دیکھتی جاؤ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ایک بار رات ہو جائے، تم ہو ہی کیا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ یا کوشش کر کے 20 منٹ۔ میں ایک بار تمہیں ہاتھ لگاؤں تو صحیح، تم میرے قدموں میں بیٹھو گی اور تمہارا منہ میں ایسے بند کروں گا کہ تم کھانس کھانس کر پاگل ہو جاؤ گی۔ تمہیں بہت شوق ہے نا میرے ساتھ وقت گزارنے کا، تو آج تمہارا وہ شوق پورا ہوگا۔ وہ مزید کچھ سوچتا، اپنے اندر کی آگ کو بھڑکاتا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسکرین کو سامنے کیا تو اس کے لبوں پر شوخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میسج آیا تھا اور اب وہ میسج کا جواب جلدی جلدی ٹائپ کر رہا تھا۔ کینیڈا پہ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ہوا میں خنکی تھی، پورے شہر کی روشنیاں جل رہی تھیں، اور وہ اپنے کمرے کی مکمل روشنیاں جلائے خود کو آئینے میں تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود پر سرخ ٹاپ اور چست جینز تھی۔ ٹاپ کی آستینیں بہت چھوٹی تھی جس سے اس کی باہیں جھانک رہی تھی۔ کانوں میں جھمکے ڈالے ہلکے سے میک اپ کے سنگ خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اکبر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ڈریس پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ کو پہن رکھا تھا جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا زیبا کے پاس آیا۔ اس کے عقب میں کھڑے ہو کر اس نے زیبا کے شانوں پہ ہاتھ رکھا اور اپنے چہرے کو جھکا کر وہ گمبھیرتا سے بولا، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس نے کہہ کر زیبا کے کان کی لو پہ اپنے لبوں کو مس کیا اور پھر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ زیبا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اکبر کے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھا جس پہ وہ خمار آلود نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد اس نے زیبا کے ماتھے پہ لب رکھے اور وہ بوسہ طویل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے زیبا کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اسے لے کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر گاڑی تیار تھی جس کا دروازہ اکبر نے اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اکبر دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلا لی۔
اس نے کچھ دور جانے کے بعد ایک پھولوں والی دکان کے سامنے گاڑی کو روکا اور زیبا کو دیکھ کر کہا، میں ابھی آیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پھول لینے گیا ہے۔ زیبا نے ہلکا سا سر کو خم دے دیا تھا۔ اکبر دکان میں داخل ہو گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑا سا گلدستہ تھا جس میں سرخ میرون گلاب کے پھول موجود تھے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر وہ گلدستہ زیبا کی جانب کیا۔ زیبا نے ہلکی سی شرم کے ساتھ گلدستے کو تھام لیا تھا۔ اکبر گاڑی پھر سے چلا چکا تھا۔ وہ لوگ پہلے ریسٹورنٹ آئے تھے۔ اوپن ایریا ریسٹورنٹ میں ان کے لیے ٹیبل پہلے ہی سے ریزرو تھی، جو باقی ٹیبلوں سے دور قدرے پرسکون جگہ پہ تھی، اور اس پہ موم بتیاں جل رہی تھی۔ گلاب بھی رکھے تھے، اس پہ ان کی نیم پلیٹ لگی تھی، مسٹر اینڈ مسز اکبر۔ زیبا نے اس ساری تیاری کو داد دیتی نگاہوں سے دیکھا۔ اکبر پیچھے سے آ کر اس کے لیے کرسی سیدھی کر چکا تھا۔ زیبا کرسی پہ بیٹھی اکبر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ یہ میں نے آپ کے لیے لی ہے، جانتا ہوں اتنی مہنگی نہیں ہے، لیکن میں محبت سے لایا ہوں۔ اس نے ڈبی زیبا کی جانب کی تھی۔ زیبا نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں گولڈ کی رنگ تھی۔ زیبا کو وہ کچھ خاص پسند نہیں آئی، پر وہ ایک ڈرائیور سے اس سے زیادہ کی امید نہیں کر رہی تھی، اس لیے اس نے بس اکبر کا دل رکھنے کے لیے اس انگوٹھی کو رکھ لیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی اہم چیز نہ ہو۔ اس نے انگوٹھی کو ایک جانب رکھا اور بس مختصر کہہ دیا کہ اچھی ہے۔ اس کے بعد وہ ایسے بیٹھ گئی جیسے اب اکبر سے تعریف سننا چاہتی ہو۔ اکبر نے نامحسوس انداز میں گہرا سانس لیا تھا اور پھر اس کی تعریفیں کرنے لگا۔ وہ بار بار اسے بتا رہا تھا کہ وہ زیبا سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ زیبا کے عشق میں کس حد تک پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے زیبا کیا ہے، وہ زیبا کو کتنا خوش رکھے گا، اور وہ ایک ایک بات بہت دل جمی سے کہہ رہا تھا، جیسے وہ یہ سب یاد کر کے آیا ہو۔ زیبا اسے سن رہی تھی، اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ وہ اہم ہے، اس کی اہمیت ہے، اکبر کی اوقات کیا ہے، وہ خود کہاں ہے۔ اسے اب مزہ آ رہا تھا اکبر سے شادی کر کے۔ کھانے میں سب کچھ زیبا کی پسند کا تھا۔ زیبا کچھ حیران ہوئی۔ تم نے سب کچھ میری پسند کا منگوایا ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ سب پسند ہے؟ اکبر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکا کر بولا، جب فارغ وقت ہوتا تھا تو میں آپ کے متعلق جاننے میں لگا رہتا تھا۔ مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، آپ کی ایک ایک بات، آپ کو پسند ہے کیا اور کیا نہیں پسند، مجھے سب پتا ہے۔ زیبا اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی کوہنی کو میز پہ رکھا، مٹھی کو بند کر کے وہ اس پہ چہرہ ٹکا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر بتاؤ مجھے میرے بارے میں۔ اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ اکبر اسے دھیرے دھیرے اس کے متعلق بتانے لگا۔ زیبا اس کی باریک بینی پر حیران تھی۔ اسے زیبا کی پسند کے رنگوں، پھلوں، سبزیوں، کھانوں، برانڈز سب کے متعلق پتا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ تم میرے بارے میں اتنا کچھ سب کیسے جانتے ہو؟ اس نے تعجب بھری خوشگواری سے پوچھا۔ تو اکبر دل میں بولا، میں تمہارے بارے میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم خود بھی نہیں جانتی، میں تو تمہارے مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری تھی جسے اس نے جلدی سے دباتے ہوئے شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر سر کو جنبش دی اور بولا، میں نے کہا نا، میں جب بھی فارغ ہوتا تھا تو آپ کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ زیبا نے اس کی بات کے جواب میں کہا، تم نے پہلے کبھی یہ سب نہیں بتایا مجھے۔ وہ ابھی تک حیران تھی۔ اکبر نے پھر سے شانوں کو اچکایا اور گویا ہوا، میں آپ کو یہ سب شادی کے بعد بتانا چاہتا تھا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور میری زندگی میں اب آپ سے ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ کل سچ میں میری غلطی نہیں تھی، اور میں بس شرمندگی کی وجہ سے جا کر سو گیا تھا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ آپ کی دوستوں نے آپ کے بارے میں غلط سوچا، لیکن بس یہ کچھ دنوں کی بات ہے، وہ لوگ خود جان جائیں گے کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے۔ ہماری محبت پھر ان کے لیے جواب ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زیبا کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔
زیبا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑنے لگا تھا، اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہواؤں میں سفر کر رہی تھی، اس کے پر نکل آئے تھے۔ وہ کینیڈا کے آسمان پر اڑتی بادلوں اور ستاروں میں پہنچ گئی تھی، اور اکبر اسے آسمان میں ہی پہنچا دے گا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان دونوں کی سیٹیں یہاں بھی پرسکون جگہ پر تھی۔ کونے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھ گئے تھے۔ زیبا نے اپنائیت سے اکبر کے بازو میں اپنی باہیں ڈالیں اور اس کے کاندھے سے اپنا سر ٹکا کر وہ فلم دیکھنے لگی۔ فلم بے حد رومانوی تھی۔ زیبا بار بار اسکرین پر سے اپنی نگاہیں چرا رہی تھی اور اکبر بڑے ہی انہماک سے فلم دیکھ رہا تھا۔ زیبا نے جب اسے اتنی دلچسپی سے فلم دیکھتے ہوئے پایا تو وہ مدھم سی آواز میں گویا ہوئی، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اسکرین پر چلنے والے سین پر وہ نگاہیں بھی نہیں جما پا رہی تھی اور اکبر وہاں سے نگاہیں ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ زیبا کے سوال پر اس نے قدرے چونک کر زیبا کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ شرم کس بات کی؟ زیبا نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اکبر نے اس کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کے چہرے کو اوپر کیا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر سرگوشی میں بولا، تھوڑی دیر میں ہم اس سے بہت زیادہ کریں گے، اور اگر میں شرماؤں گا تو آپ کو خوش کیسے کروں گا؟ وہ بے باکی سے کہتا اس کے لبوں کو بے حد نرمی سے چوم چکا تھا۔ زیبا کو یقین نہ آیا، لیکن اس کا نرم گرم سا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی وہ مکمل طور پر بھیگ گئی تھی۔ جیسے ہی فلم ختم ہوئی، اکبر نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور اسے لے کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب ان کا رخ ہوٹل کی جانب تھا، جہاں پر ساری تیاریاں کی ہوئی تھی۔ اکبر نے کمرے میں جیسے ہی وہ زیبا کے ساتھ داخل ہوا، اس نے زیبا کو دیوار سے لگایا اور اس کے ہاتھ سے پرس وغیرہ لے کر وہ دور اچھال چکا تھا۔ زیبا کی گردن کو تھامتا وہ بے قابو ہو رہا تھا، یا بس ظاہر کر رہا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ زیبا کے لبوں پہ جھک چکا تھا۔ انہیں بے دردی سے نہیں چھوڑتا، وہ اس کی گردن اور پھر اس کے پردوں کو گراتا، وہ اس کے دل تک کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ زیبا کا وجود کانپ رہا تھا۔ اکبر کا اتنا جنونی لمس دیکھ کر اس کے سانس بھاری ہونے لگے تھے۔ اس نے اکبر کو ایک پل کے لیے روکنے کی کوشش کی تو اس نے زیبا کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی کمر اپنی جانب کی اور اس کے کانوں کے پاس جھک کر گویا ہوا، روکنے کا سوچنا بھی مت، جتنا روکو گی میں اتنا بے قابو ہوں گا، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، مجھے روکنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ اس کی گردن پر دانتوں کا گہرا دباؤ دے کر اس کی چیخ نکلواتا اس کو یوں ہی اپنے لمس سے بے حال کرتا چلا گیا۔ زیبا تڑپ رہی تھی، اکبر پلیز ایک بار رک جاؤ، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ اکبر نے اس کے جبڑے کو دبوچا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ میں آپ کو کمفرٹیبل کر لیتا ہوں پہلے۔ اس نے اپنی شرٹ کو اتار کر اس کو زیبا کی کلائیوں میں ڈالتا وہ اس کے ہاتھ کو بیڈ گراؤنڈ سے لگا چکا تھا۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنے لگی کہ اکبر اپنے جوان وجود کو سہلاتے اس کے اوپر آیا اور اس کی کمزور پڑتی جان میں ایک ہی جھٹکے سے اترا۔ وہ اس کی چیخ کو اپنے بھاری ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ کر دبا چکا تھا۔ مجھے شور پسند نہیں ہے، آواز نہ نکلے برداشت کرو۔ وہ آخر حد تک اس میں سمایا تھا۔ زیبا کی آنکھوں میں تکلیف سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سمندر اسے اپنے اندر نگل رہا ہے۔ پانی میں مگرمچھ آ گیا ہے جو اپنے دانتوں سے اسے کاٹ رہا تھا اور اسے بار بار پانی میں کھینچ رہا تھا۔ زیبا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ زخمی ہو رہی تھی۔ اس کے وجود پر جگہ جگہ دھبے پڑ گئے تھے، لیکن مگرمچھ نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ میرا ہو گیا، وہ لرزتی ہوئی بولی۔ اکبر نے اس کے ماتھے پہ آتے پسینے کو ہتھیلی سے پہنچا۔ میرا ابھی رہتا ہے، وہ کہہ کر اس میں پھر داخل ہو گیا تھا۔ زیبا کی آنکھیں ابل کر گرنے کو ہو رہی تھی۔ اکبر نے اس کو مسل کر رکھ دیا تھا۔ اس کا حال پتیوں سے بھی برا ہو گیا تھا۔ اکبر نے آخری لمحوں میں اس کے منہ پہ کئی تھپڑ رسید کیے تھے۔ وہ جانور بن گیا تھا۔ اس وقت اس نے زیبا کو کہاں تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ہر جگہ سے وہ جلن محسوس کر رہی تھی، اور اکبر اس کے پہلو میں تسکین سے سانس لیتا لیٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا عمل پورا ہوتے ہی کروٹ موڑ لی تھی۔ اسے زیبا کے وجود سے سروکار نہیں تھا۔ جاری ہے
سو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.